बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने अरबी ग्रामर जो है वो स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस्म की अक़साम जो हैं वो शुरू करवाई थी और उसमें हमने इस्म ज़मीर को पढ़ा था और उसके दो अक़साम ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल, इस्म अलम, इस्म मोरफ़ बिल्लाम। ठीक है, आज हम उसकी चौथी किस्म जो है वो पढ़ेंगे, जो इस्म इशारा है। इस्म इशारा जो है इसकी आगे से फिर दो अक़साम हैं। यानी इस्म इशारा से मुराद है कि वो वाला इस्म जिसके साथ हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है ना, यानी किसी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यानी कौन से अल्फाज जो हैं वो बोलते हैं जिनके ज़रिए हम इशारा करते हैं। इसमें इसकी भी फिर आगे से दो अक़साम हैं, यानी एक इस्म इशारा करीब और एक इस्म इशारा बईद। ठीक है, ये मैंने ऊपर जो गर्दान लिखी है ये इशारा करीब की जो है वो गर्दान है। इसमें आप देखें कि मैंने लिखा, आपके सामने सीगे लिखे हैं मुज़क्कर के, कि मुज़क्कर चीज़ों की तरफ जब हम इशारा करते हैं और वो चीज़ें हमारे करीब में होती हैं तो हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यानी करीब की चीज़ मुज़क्कर हो और एक हो तो हम कहेंगे हाज़ा। ठीक है ना, हाज़ा। और अगर करीब में चीज़ दो हों तो हम उसके लिए, और हों भी मुज़क्कर, तो हम हाज़ाने कहेंगे। ठीक है, उसके लिए। और अगर बहुत सारी चीज़ें हों और फिर हम उनको क्या कहेंगे, हाउलाई। इसी तरह अगर मुअन्नस में की चीज़ें मुअन्नस हों और एक हो और करीब में, तो हम कहेंगे हाज़ही, और उसके साथ जो भी हमने कोई चीज़ जो है उस चीज़ का नाम लेंगे। ठीक है, हाज़ही कुर्सियुन, यानी ये एक कुर्सी है। और इस तरह अगर दो चीज़ें हैं तो दो तस्निया के लिए आपने देखा होगा हर जगह पर सीगे यकसा हैं, एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, खा वो मुज़क्कर हैं खा वो मुअन्नस हैं। तो यहाँ पर दो की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो हम कहेंगे हाज़ाने। इसी तरह जब बहुत सारों के लिए हम कुछ इशारा करके बात करते हैं तो हम कहेंगे हाउलाई। ये है करीब की चीज़ों की तरफ जब हम इशारा कर रहे होते हैं। और इसी तरह आप देखें कि इस्म इशारा बईद जो है वो इसकी दूसरी किस्म है। इसमें आप देखें कि इस्म इशारा बईद में हम दूर की चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जैसा कि बईद के लफ्ज़ से जो है वो हमें दूर के मानी नज़र आ रहे हैं और दूर के मानी मिलते हैं। दूर की चीज़ अगर दूर में है और मुज़क्कर है तो हम कहेंगे ज़ालिका और एक है। इसी तरह तस्निया के लिए हम ज़ानिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, यानी दो के लिए, और जमा के लिए उलाइका। मुअन्नस में अगर एक है और दूर है तो हम इशारा करके कोई बात करना चाह रहे हैं तो हम लफ्ज़ तिल का इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, मुअन्नस के लिए तिल का। और हम तस्निया के सीगे इशारा बईद में दोनों मुख्तलिफ हैं। तस्निया में हम उसको कहेंगे तानिका, दो की तरफ जब हम इशारा करें तो तानिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जमा के सीगे यकसा हैं, जमा के लिए हम उलाइका बोलेंगे। ये इशारे जिस तरफ किए जा रहे हैं ये सारे के सारे सीगे उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब है एक इस्म, इसकी किस्म जो है वो इस्म मौसूल है, जो पांचवी किस्म है। ठीक है, अब इसमें आप देखें इसके सीगे देख लीजिए। वाहिद तस्निया जमा के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं। मुज़क्कर के लिए अल्लाज़ी, वो जो, ठीक है, वो जो एक, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा अल्लाज़ी। और आपको पता है कि हम जब ज़्यादा के लिए बोलते हैं कुरान मजीद में भी आप ये लफ्ज़ अल्फाज पढ़ते हैं अल्लाज़ीना या वल्लाज़ीना, यानी वो लोग जो,
یہ پھر بہت ساروں کے لیے ہو گیا. اور تثنیہ کے لیے آپ دیکھیں کہ بہت کم صیغے، بہت کم مقام پر دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں الفاظ. اس کے لیے ہے اللذان. اسی طرح مؤنث کے صیغے ہیں. جو کے لیے ہم کہیں گے اللتی. اب جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ دیکھیں ایک عورت کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے تو اللتی، جو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح تثنیہ کا صیغہ ہے اللتان، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اللاتی یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کے لیے اسم موصول میں جو استعمال ہوتے ہیں ہوتا ہے لفظ، وہ ہے اللاتی. یہ اسم موصول، یہ 5 اقسام جو ہیں یہ ہم نے ابھی جو پڑھی ہیں، یہ کس چیز کی ہیں؟ اسم معرفہ کی اقسام. آگے سے یہ 5. اب ہم آگے سے اگلا ہمارا ہے یہ اسم کی اقسام ہوگی نا. اسم نکرہ مین اقسام ہے، اسم نکرہ، اسم معرفہ. پھر اس کے بعد اسم معرفہ کی آگے سے ہم نے جو اقسام 5 پڑھ لیں. اب ہے اگلی جو چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اسم کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ فعل. اب فعل کیا ہے؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. فعل کی اقسام جو ہیں وہ مین وہ 3 ہیں. یہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عربی میں جو ہے وہ فعل مستقبل نہیں ہے، یاد رکھیے. اس میں فعل ماضی ہے اور فعل مضارع اور فعل امر ہے. تو اردو کی مطلب برعکس اس میں مختلف ہیں یہ افعال. فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ ہو، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا تو اس کو ہم فعل ماضی کہیں گے. جیسے کاتبہ، اس نے ایک خط لکھا. ناصرہ، اس نے مدد کی. قاتلہ، اس نے قتل کیا. ضربہ، اس نے مارا. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا جو فعل ہے وہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں. حال اور مستقبل کا مجموعہ فعل مضارع کہلاتا ہے. جیسے کاتبہ سے یکتبو، ناصرہ سے ینصرو، اور فتح سے یفتح، ضربہ سے یضرب. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی اگزامپلز ہیں کہ اس طرح اس کا پھر وزن ہوگا. یہ میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی. پھر آگے آ جاتا ہے فعل امر. تیسرا جو ہے فعل امر جو ہے وہ اس فعل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. ٹھیک ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے امر کے معنی ہی کیا ہیں کہ حکم دینا. تو یہ جو ہے یہ ہمارے تینوں افعال ہیں. اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ فعل ماضی. فعل ماضی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. اس میں جو ماضی مطلق ہوتا ہے ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور اس میں کوئی قریب اور بعید کی کوئی قید نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ قریب اور بعید کے لیے بھی میں آپ کو آگے اسی گردان سے جو ہے وہ آگے بتا دوں گی کہ وہ گردان کس طرح سے ہوگی، اس میں مفہوم کیسے ہوگا، اس کے ساتھ کون سے الفاظ جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے تو وہ قریب کا مفہوم دینے لگے گا. وہی لفظ جو ہے، وہی مصدر جو ہے قریب کے مفہوم میں استعمال ہوگا، اور اس کے ساتھ اگر کانا کا لفظ لگا دیا جائے گا تو وہ بعید کے مفہوم میں استعمال ہو جائے گا. اب دیکھیں یہاں پر ہم آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو آپ کو گردان نظر آ رہی ہے وہ فعل ماضی مطلق معروف کی گردان ہے. آپ کے پیپر میں گردانے میں نے جو پیپر پچھلے دیکھے ہیں ان میں تو وہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو اس کی نا پورا کمپلیٹ جو ہے وہ سمجھ آنی چاہیے کہ کون سا صیغہ واحد ہے، کون سا تثنیہ ہے، کون سا جمع ہے، کون سا مذکر غائب ہے، کون سا مؤنث غائب ہے. یعنی یہ سارے صیغے آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے یہ گردان لکھی ہے کتب مصدر سے. فعل ماضی مطلق معروف کی گردان ہے.
ٹھیک ہے، ابھی اس میں زمانوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا، صرف یہ ہے کہ ماضی میں یہ کام ہوا، ہم نہیں جانتے ماضی قریب میں ہوا یا ماضی بعید میں ہوا، صرف ماضی میں ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا صیغہ جو واحد مذکر غائب کا ہے وہ کیا ہے؟ کتبن سے کاتبہ۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس ایک مرد نے لکھا، ٹھیک ہے، غائب ہے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، تو کاتبہ کے کیا معنی ہے؟ اس ایک مرد نے لکھا، کیونکہ یہاں مذکر ہے اور یہاں واحد ہے۔ دوسرا صیغہ ہمارے سامنے ہے تثنیہ کا، کاتبہ۔ کاتبہ کے کیا معنی ہے؟ ان دو مردوں نے لکھا، لکھا ماضی میں، ہم نہیں جانتے ماضی قریب میں لکھا یا بعید میں لکھا۔ اور جمع کا صیغہ کیا ہے؟ ان سب مردوں نے لکھا، کاتبو۔ اسی طرح مؤنث غائب کا صیغہ ہے واحد کا، کاتبت، اور تثنیہ کا ہے کاتبتا، یعنی کاتبت کا ہے اس ایک عورت نے لکھا، کاتبتا ان دو عورتوں نے لکھا، اور کتبنا یہ ہے ان سب عورتوں نے لکھا۔ پھر مذکر جو ہے اوپر غائب ہے، یہ حاضر ہے، سوری یہ مجھ سے جو ہے وہ مسٹیک ہوئی ہے، یہ جو مؤنث کے آگے میں نے لکھا نہیں ہے نا، وہ غائب کے صیغے دونوں اوپر ہیں، یہ مذکر حاضر ہے، نیچے دونوں جو ہے مذکر حاضر میں ہے کتبتا، تو ایک مرد نے لکھا۔ پھر ہے کتبتما، تم سب مردوں نے لکھا، کتبتم تم دو مردوں نے لکھا، اور کتبتم تم سب مردوں نے لکھا۔ اسی طرح مؤنث حاضر کا صیغہ ہے کتبتی، تو ایک عورت نے لکھا۔ تثنیہ کا ہے کتبتما، یہ دونوں ایک سے ہوں گے، یعنی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ کتبتما تم سب عورتوں نے لکھا، اور کتبتنا تم سب، اور یہ دو عورتوں کا ہے، وہ سب عورتوں کا ہے، کتبتنا تم سب عورتوں نے لکھا۔ اسی طرح متکلم کے بارے میں یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں، کوئی بھی مرد یا عورت جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ایک ہی ورڈ استعمال کرتا ہے، میں، اور جب ہم بہت سے مرد یا عورتیں اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتب تو میں ایک مرد یا عورت نے لکھا، اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا۔ اور اسی طرح کتبنا، نون الف نا، یعنی ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے لکھا۔ اب دیکھیں اس کے گن لیجئے، یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے کویسچن میں، شارٹ کویسچن میں یا MCQs کے اندر یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ فعل ماضی معروف کی گردان کے اندر کتنے صیغے ہوتے ہیں، تو یہ سارے کتنے ہیں گن لیجئے، 14، ٹھیک ہے۔ یہ 14 ہیں۔ یہ جمع کے نیچے ہم صیغہ اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ کتبنا جب ہم دو ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم بہت سارے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم اپنے لیے لفظ ہم ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم جمع کا صیغہ نہیں لکھتے، کیونکہ سیم صیغہ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہے فعل ماضی مطلق معروف جو میں نے لکھا ہے۔ اچھا، اس میں ہم قریب اور بعید کی گردان دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قریب کے زمانے میں ماضی میں یہ کام ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ یاد رکھیں صرف ایک ورڈ ہم نے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے یہ ماضی مطلق قریب کی گردان بن جائے گی۔ اب یہ کاتبہ کا لفظ ہے نا، اس کے ساتھ اس سے پہلے ہم لگا دیں گے قد، دو نقطوں والی کاف اور دال، قد کاتبہ، تو یہ کیا ہو جائے گا کہ قریب کے زمانے میں اس ایک مرد نے لکھا، قد کاتبہ یعنی قریب کے زمانے میں ان دو مردوں نے لکھا، یعنی ماضی میں، اور قد کتبو۔ اسی طرح قد کتبت یہ آ جائے گا مؤنث کے لیے، قریب کے زمانے میں ماضی میں اس ایک عورت نے لکھا، قد کتبتا، پھر قریب کے زمانے میں ان دو عورتوں نے لکھا، اور قد کتبنا قریب کے ماضی میں ان سب عورتوں نے لکھا۔ اسی طرح کتبتا یعنی قریب کے زمانے میں تو ایک مرد نے لکھا، کتبتما تم دو مردوں نے قریب کے زمانے میں لکھا، قد کتبتم
اسی طرح یہ ہو جائے گا تم سب نے. پھر قد کتبتی، قد کتبتما، قد کتبتن، پھر قد کتبتو، قد کتبنا. اب یہ دیکھیں ان کے ساتھ صرف قد کا اضافہ ہوگا تو پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قریب کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کتب مصدر سے فعل ماضی بن گیا کاتبہ، ضرب مصدر سے فعل ماضی بن گیا ضربہ، نصر مصدر سے فعل ماضی بن گیا ناصرہ. اسی طرح اور بہت سارے جو ہیں وہ مصادر ہمارے پاس ہیں جن کے اندر جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہے. عموماً آپ کی کتابوں کے اندر صرف ایک ہی مصدر کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اب نصر حسب مصدر سے فعل ماضی بنے گا حاسبہ، شرب مصدر سے بنے گا شاربہ، اور کرم مصدر سے بنے گا کارما. لیکن یہ ثلاثی مجرد کے جو ہیں وہ ابواب ہیں، جب ہم وہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گا ماضی کہ یہ کس طرح سے یہ ہے. پھر اسی طرح آگے ان کے مضارع بھی جو ہیں وہ اس سے بنیں گے. ٹھیک ہے، تو فی الحال جو ہے نا یہ اچھا یہ ہو گیا، ہم نے ماضی قریب کی گردان جو ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتائی. اچھا ماضی قریب کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فعل ماضی کے اندر ماضی جو ہے وہ بعید کی گردان وہ بھی ہے. اب بعید کا ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ماضی میں دور کے زمانے میں یہ کام ہوا. اب ماضی میں اگر دور کے زمانے میں کوئی کام ہوا تو اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ اس کے ساتھ لفظ کانا کا اضافہ کیا جائے گا. کانا، کاف الف کا اور نون پہلے صیغے میں آپ لگائیں گے، نون کے ساتھ زبر نون کے اوپر آ جائے گی تو کانا کاتبہ بن جائے گا. یعنی اس ایک مرد نے بہت پہلے جو ہے وہ لکھا تھا. سمجھ آ گئی؟ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، ہم نے قد کی شکل میں جو ہے وہ تبدیلی نہیں کی تھی ماضی قریب میں، لیکن ماضی بعید میں ہم کانا کی شکل بھی یہ جو صیغہ ہے اس کے اکارڈنگ تبدیل کرتے چلے جائیں گے. جیسے ہم واحد کے لیے ہم نے کانا کاتبہ کیا، تثنیہ میں کانا نون الف نہ ہو جائے گا، کانا کاتبہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جیسے یہ کاتبو ہے نا تو کانو کاتبو، ٹھیک ہے، یہاں پر آ جائے گا جمع کا صیغہ. اسی طرح کانت کاتبت مؤنث میں آ جائے گا، کانتا کاتبتا یہاں تثنیہ کے لیے، کننا کتبنا یہاں تک غائب کے صیغے ہو گئے. پھر حاضر میں کنتا کتبتا، پھر کنتما کتبتما تثنیہ میں آ جائے گا، کنتم کتبتم جمع کے لیے، اور مؤنث نے یہ مؤنث حاضر میں کنتی کتبتی، کنتما کتبتما، کنتن کتبتن. اور متکلم کے صیغوں میں کنتو کتبتو، کننا کتبنا. اب دیکھیں یہ 14 صیغے، ان سے پہلے ہم نے کانا کی ایک مکمل گردان اس کے ساتھ جب ہم نے ایڈ کر لی تو یہ اس کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ جو بھی کام ہوا یہ ماضی بعید میں ہوا، دور کے زمانے میں ہوا. آپ دیکھیں کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بڑی فصیح اللسان. ایک ایک ورڈ کے اندر ہمارے اردو کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ سما جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم نے 3 قسم سے ہم نے فعل ماضی کو پڑھا ہے، یعنی ماضی مطلق معروف، ماضی قریب اور ماضی بعید. اس کے ساتھ ایک اور بھی ماضی، جیسے یہ ساری گردانیں ہیں جس کو ہم انگلش میں ایکٹیو وائس کہتے ہیں. ہم ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں اردو سے انگلش تو اس کے 2 طریقے ہیں نا، ایک ایکٹیو وائس اور ایک پیسیو وائس. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عربی میں بھی پیسیو وائس. ٹھیک ہے، مجہول، جیسے آپ دیکھیں کہ ماضی مجہول ہے، اس میں ہمیں کام کرنے والے کا علم نہیں ہوتا، یعنی جو ہمارا کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے، اس کا صرف ایک ہی وزن ہے. جیسے یہ کاتبہ ہے نا،
اس میں کوئی تبدیلی یہ نہیں آئے گی، جیسے میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کے ابواب میں یہ کہا نا، جیسے سمون مصدر سے سامعہ ہو جائے گا، یعنی درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آ جائے گی، حالانکہ یہاں پر آپ دیکھیں کتب مصدر سے کاتبہ ہے فعل ماضی، تو اس کا وزن جو ہے وہ اعراب تبدیل ہو جائیں گے۔ لیکن جو مجہول کا صیغہ ہے نا، اس میں کیا ہوگا، جو درمیان کا حرف ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اور جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گی۔ جیسے کتبن مصدر سے فعل ماضی معروف کاتبہ ہے، تو ماضی مجہول کیا بنے گا، کوتیبہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ضربن مصدر سے جو ہے وہ ماضی معروف بنتا ہے ضاربہ، لیکن ماضی مجہول کیا بنے گا، ضوریبہ۔ اسی طرح نصب مصدر سے فعل ماضی معروف بنتا ہے ناصبہ، اور ماضی مجہول کیا بنے گا، نوصبہ۔ یعنی کوتبہ کے کیا مطلب ہے، لکھا گیا، مکتوبن خط، اب ہم کہیں گے خط لکھا گیا، کوتبہ مکتوبن۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں قتل مصدر سے قتلہ، ٹھیک ہے، اس کو قتل کیا گیا، تو یہ اس کا جو وزن ہے وہ ایک ہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے تو اس کی گردان جو ہے وہ کس طرح سے آئے گی، یعنی مذکر غائب میں جو واحد کا صیغہ ہے وہ کوتبہ، اور پھر تثنیہ میں کوتبہ، ٹھیک ہے، خط لکھے گئے دو، کوتبو، پھر جمع کے لیے کوتبت، یہ آ جائے گا مؤنث غائب کے لیے، پھر کوتبتا، پھر یہ کتبنا۔ اسی طرح حاضر کے صیغے ہیں کتبتا، کتبتما، کتبتم، پھر یہ مؤنث حاضر کے ہیں کتبتی، کتبتما، کتبتنا، پھر کتبتو متکلم کے، اور کتبنا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہیں یہ ماضی مطلق مجہول کی گردان یہ کہلائے گی۔ اس کا ایک ہی وزن آپ کو یاد کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اس کی شناخت، جس کی اس وزن پر جو اگر کوئی آئے گا اور آپ سے یہ سوال پوچھ لیا جائے اس طرح لکھ کے کہ پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور اس کے اندر کے حرف کے اوپر، اور یہ یاد رکھیے کہ ماضی کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ 3 حروف کے اوپر زیادہ تر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، اور درمیان والا پہلا حرف جو ہے اس پہ پیش ہے، درمیان والا جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، اور آخری والے کے اوپر پھر زبر آ جاتی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے یہ عموماً نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ لوگ جو ہیں یاد رکھیں۔ اب یہ ہے کہ ماضی جو ہے وہ منفی اور ماضی وہ تھوڑا سا آگے ہم پھر ماضی قریب مجہول وہ بھی دیکھ لیں گے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، اور میرے خیال میں یہ اتنا آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے تو کافی ہے آج کے لیے۔ بہرحال اس پر غور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ فزیکل کلاس میں اگر کوئی کنفیوژن رہ گئی تو وہ میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ آج اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔